प्रिंसिपल साहिबा, असातिज़ा, सुनने वाले तलबा और तालिबात, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मुझसे पहले आपके सामने आज के प्रोग्राम के ताल्लुक से पूरी तफसीली तरीके से सारी बातें रखी गई हैं और आज की ये तकरीर की अहम चीज और अहम पैगाम अगर कुछ है तो वो यही है कि अच्छा खाना खाइए, वक्त पे खाइए और जिस चीज से हमको ताकत मिलती है, कुव्वत मिलती है और हमको एनर्जी मिलती है, उन चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए। उसी तरबियती प्रोग्राम के सिलसिले में हमारे न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट ने यहाँ पे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स रखे, ऐसे राइटिंग्स की हुई और प्रेजेंटेशन भी हुआ, आपके सामने सारी बातें रखी गई। तो मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊँगा। तो एक तरफ न्यूट्रिशन का प्रोग्राम था, तो दूसरी तरफ डेक्कन कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज की जानिब से जुमानी साहब और सुल्तान साहब और उनकी टीम, डेक्कन कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज के दूसरे पोस्ट ग्रेजुएट्स, डॉक्टर्स, सारे मिलकर एक बच्चों का स्क्रीनिंग हेल्थ कैंप भी यहाँ पे रखे थे और अभी भी वो जारी है। तो हमारा मकसद यही है कि हमारे स्कूल में पढ़ने वाले जितने मासूम बच्चे हैं उनको ज़ेवर तालीम से आरास्ता करें, दुनिया की दौड़ में उनको भी शामिल करें और उनको इल्म की दौलत के जरिए अपने जिंदगियों में एक नई और कामयाब तब्दीलियां लाने का एक मौका अता करें। और इल्म ही एक ऐसी चीज है, वाहिद चीज है जिसके जरिए हम जिंदगी के हर चैलेंजेस का मुकाबला कर सकते हैं, जिंदगी के हर मुसीबत का मुकाबला कर सकते हैं अगर हमारे पास इल्म की ताकत हो। और आज हम देखते हैं कि वो कौम जो इल्म से दूर रहती है वो दुनिया की दौड़ में सबसे पीछे रहती है, और वो कौम जो इल्म के करीब है और इल्म जिसके पास है उस कौम के हाथ में दुनिया की भागदौड़ आ जाती है। तो इल्म बहुत ही अहम है और आज अगर हमारी नाकामियों के कई वजूहात हैं तो उनमें से एक अहम वजह यह है कि हम इल्म से दूर हैं। तो आज उसी कमी को पूरी करने के लिए, वो दूरी को खत्म करने के लिए सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट तालीम के मैदान में काम करने की एक कोशिश कर रहा है। मैं हकीकत फ़क़त ये नहीं कहूंगा कि हम कामयाबी के साथ ये काम को अंजाम दे रहे हैं, नहीं, हमारी एक कोशिश है जो शायद आज कामयाब नहीं, लेकिन हमको यकीन है कि कल परसों जरूर हमारी ये कोशिश रंग लाएगी और हमको कामयाबी मिलेगी, हमारे काम आएगी। और आपको
بالخصوص ان لوگوں کو جو کبھی حسرت بھری نگاہوں سے مدرسوں اور اسکولوں کو دیکھ کر دل میں اس خواہش کو پیدا کرتے تھے کہ کاش ہم بھی جائیں اور ایسے اس شاندار اسکول میں تعلیم حاصل کریں. وہ معصوم آنکھیں جو وہ خواب دیکھتی تھیں، اس خواب کو ہم نے حقیقت میں تبدیل کیا اور ایک موقع فراہم کیا کہ آپ کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے ایک مرکز کو ہم نے قائم کیا، ایک عمارت کو ہم نے قائم کی بنائی، اور آج آپ کو یہ موقع مل رہا ہے. انسانی فطرت ہوتی ہے بغیر جدوجہد کے، بغیر تکلیف سے اگر کوئی چیز مل جاتی ہے تو انسان اس کی قدر، اس کی اہمیت اتنا نہیں کرتا جتنا اس کا کرنا چاہیے. آپ کو اللہ نے جو موقع دیا یہاں تعلیم حاصل کرنے کا، تو اس موقع کی قدر کرو، اس موقع کو زندگی بھر یاد رکھو، اور اللہ نے جس طریقے سے آپ کو موقع دیا، کل کو اگر آپ قابل بنیں گے تو یہ طے کر لو کہ ہم بھی ایسا کچھ کریں گے جس کے ذریعے ہم کسی غریب کو ایک موقع دیں گے اور تعلیم کے زیور سے اس کو آرام دیں گے. یہ چیز ہم میں پیدا ہونی چاہیے. قوموں کی کامیابی یا قوموں کی مستقبل فرد واحد سے نہیں بدلتے یا نہیں سنوارے جاتے. قوموں کے مستقبل کو اگر سنوارنا ہے تو فرد واحد سے نہیں بلکہ ساری قوم کو اٹھ کر کھڑے ہونا پڑے گا اپنے مستقبل کو بدلنے. اگر آج ہم چند لوگ ہیں جو قوم کے مستقبل کو بدلنے کی ایک جدوجہد، ایک کوشش کر رہے ہیں، تو کل کو اگر ہماری اس جدوجہد، ہماری اس کوشش میں اگر آپ بھی شامل ہو جائیں گے تو ہماری کوشش کامیاب و کامران ہو جائے گی. آپ کس طریقے سے اس میں شامل ہو سکتے ہیں؟ آپ بولیں گے کہ ہم تو معاشرے سے اس میں شامل ہو سکتے ہیں. بے شک آپ شامل ہو سکتے ہیں. ہماری جو کوشش ہے تعلیم آپ کو دینے کی، آپ اس تعلیم کو حاصل کر کے اول درجے کی کامیابی حاصل کر کے ہماری کوشش کو کامیاب کریں. یہ آپ کا کنٹریبیوشن ہوگا. ہمارا کنٹریبیوشن یہ ہے کہ ہم موقع دے رہے ہیں، اور آپ کا کام کیا ہے؟ موقع کو حاصل کر لینا، گریب کر لینا. گریب دا اپارچونٹی جو بولتے ہیں. موقع بار بار نہیں ملتے، جب بھی ملے اس موقع کو حاصل کر لو، تھام لو، اس کو چھوٹنے نہ دو. ہاں میں جانتا ہوں کہ کووڈ کی وجہ سے 2 سال تک اسکول کبھی کھلا کبھی بند ہوا، زیادہ عرصے تک بند رہا. آپ کی تعلیم میں ڈسکنٹینیویشن آیا، کئی ڈراپ آؤٹس بھی ہوئے. میں جانتا ہوں سب سے زیادہ اگر تکلیف کسی کو ہوئی ہے کووڈ کی وجہ سے تو مجھے ہوئی، کیونکہ میری 15-20 سال کی محنت میں خلل آیا. کہ مٹی میں یا گندگی میں گھومتے تھے، پھرتے تھے، کھیلتے تھے. ہم نے ان بچوں کو ان گلیوں سے کھینچ کر اسکول میں لایا تھا، اور 2 سال تعلیم بند ہونے سے وہ پھر سے وہی کھیل کود موج مستی میں آ گئے، تعلیم سے دور ہو گئے. کافی جدوجہد کرنی پڑی، اور آج بھی ہمارے ٹیچرز کر رہے ہیں کہ کافی محنت کرنی پڑ رہی ہے. بچوں کو پھر سے تعلیم کی طرف راغب کرنا، پھر سے ان کو وہ ساری چیزیں دوبارہ سکھانا جو ہم سکھائے تھے اور وہ بچے بھول گئے. ایک چیلنج ہے جو ہمارے پرنسپل اور ہمارے ٹیچرز کر رہے ہیں. تو آپ کو بھی محنت کرنی ہوگی اور آگے بڑھنا ہوگا. یہ موقع جو اللہ نے دیا
اس چیز کو سمجھنا ہوگا. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اسکول میں کافی بچے داخلہ لینے کی خواہش رکھتے ہیں اور ان کے والدین آ کر کھڑے رہ جاتے ہیں, مجھے بولتے ہیں اکبر صاحب داخلہ دے دیجیے, اکبر صاحب ایک بچہ ہے دے دیجیے. ہم مجبور ہیں, ہمارے پاس جتنی نشستیں ہیں اتنی ہی نشستوں پہ اتنے ہی ایڈمیشن ہم دے سکتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں دے سکتے. لیکن آپ کو سن کے حیرت ہوگی, ایک وقت ایسا بھی تھا جب میں نے اپنا پہلا اسکول قائم کیا, دوسرا اسکول قائم کیا, تو مسجدوں سے اعلان کرواتا تھا. میں دورہ کر کے لوگوں کے گھر پر ایسا کھٹکے مار کے بولتا تھا کہ آپ کے بچوں کو بھیجیے ہمارے اسکول میں, ہم فری پڑھائیں گے. ہاں اگر صاحب بھیجیں گے بولتے تھے اور بھیجتے نہیں بھیجتے, خالی رہتی تھی سیٹیں. لیکن ایک جدوجہد کی جو ہم نے کی اور تعلیم کی اہمیت کو ہم نے اتنا بتایا کہ آج اگر 100 نشستیں ہیں تو 1000 درخواستیں آتی ہیں. یہی ہماری سب سے بڑی کامیابی ہے کہ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ علم کی زیور سے وہ آراستہ ہو. تو میں یہاں بیٹھے آپ سارے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ علم کی اہمیت کو سمجھو, اس موقع کی قدر کرو. اس ادارے میں جو اساتذہ آپ کو تعلیم دے رہے ہیں ان کا احترام کرو, ان کی عزت کرو. صرف تعلیم یا علم یا دنیا سے دنیا حاصل نہیں ہوگی, اس چیز پہ یاد رکھو. آپ لوگوں سے کہوں گا اگر زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو تعلیم علم کے ساتھ 3-4 چیزیں ہیں جو آپ کو کامیابی دلا سکتے ہیں, آپ کو کامیابی کی منزل تک پہنچا سکتے ہیں. اور وہ چیزیں کیا ہیں؟ ہم سب زیادہ تر یہاں پہ بیٹھے, یہاں پہ اس محفل میں شرکت لوگ مسلمان ہیں. اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام یہ نہیں کہتا کہ دنیا پکارو اور چیخو چلاؤ, دنیا کے پیچھے ہی دوڑتے رہو. اسلام یہ نہیں کہتا کہ دین پکارو اور دین کے پیچھے ہی دوڑو. اسلام وہ مکمل مذہب ہے جو دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کر چلنے کا پیغام دیتا. اسلام دنیا اور دین دونوں کو ساتھ لے چلنے کا مکمل مذہب ہے. آج ہم کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم پر بھی توجہ دینی ہے. ہم کو دنیا میں کامیابیاں حاصل کرنے کے لیے اللہ کو راضی رکھنا ضروری ہے. ہم کو دنیا کے علم کے ساتھ اپنے ماں باپ کو راضی رکھنا بھی ضروری ہے. دنیا کی کامیابی اگر حاصل کرنا ہے تو علم کے ساتھ ہم کو بڑوں کا احترام بھی کرنا چاہیے. تعلیم کے ساتھ ہم کو اپنے استاد کی عزت کرنی چاہیے, چاہے اس استاد نے ایک لفظ بھی اگر آپ کو پڑھایا. اس چیز کو سمجھو, اپنے موقعوں کو پہچانو. اور سب سے اہم چیز کہوں گا کہ نماز کے پابند ہو. یہ ضروری ہے. نماز کے پابند بنو, قرآن کو پڑھو, زندگی میں ایک مرتبہ ترجمے سے قرآن ختم کرنے کی کوشش کرو. سنت رسول اللہ کے عمل پیرا ہو جاؤ. خود بخود دیکھو آپ کی زندگی میں خوشحالی آ جائے گی, بحالی آ جائے گی, کامیابیاں آ جائیں گی, ترقی آ جائے گی اور آپ ایک بلندی پر پہنچتے جائیں گے. اس لیے کہ آپ یہ اللہ کو راضی کر دیں. اور اللہ کو راضی ہم کیسا کر سکتے ہیں؟ اللہ کو راضی ہم نماز سے کر سکتے ہیں. اللہ کو راضی ہم قرآن کی تلاوت سے کر سکتے ہیں. اللہ کو راضی ہم سنت رسول اللہ پہ عمل کر کے کر سکتے ہیں. اللہ کو راضی ہم اس وقت کر سکتے ہیں ماں باپ کی خدمت کر کے, ماں باپ
کو راضی رکھیں گے تو اللہ بھی راضی رکھے گا. بھائی بڑا بھائی بڑی بہن چھوٹے بھائی چھوٹے بہن کو خوش رکھیں گے, ان کو راضی رکھیں گے تو اللہ راضی ہوگا. اس چیز کو یاد رکھو. اپنے ٹیچرز کا اپنے استاد کا احترام کریں گے, راضی رکھیں گے تو اللہ بھی راضی ہوگا. آج ہم کہتے ہیں کہ ہم مصیبت میں ہیں, ہم پریشانی میں ہیں, ہم کو یہ ہے, ہم کو وہ ہے. ارے آپ مصیبتوں میں گرے ہوئے ہیں تو پہلے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو یہ مصیبتیں کیوں آئی ہیں, اس مصیبت کا سبب کیا ہے. میں یہ کہوں گا کہ ہر مصیبت کا سبب ہے تو وہ یہ ہے کہ اللہ سے دوری کا نتیجہ ہے کہ اللہ ہم سے دور ہو گیا اور مصیبتیں قریب آ گئی. اللہ قریب رہے گا اور ہم اللہ کے قریب رہیں گے تو مصیبتیں ہم سے دور رہیں گی, پریشانیاں ہم سے دور رہیں گی. اس چیز پہ یاد رکھیں. میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ پڑھتے ہیں کہ ایک دن کتنے گھنٹے کا ہوتا ہے. 24 آور 24 گھنٹہ ہے نا. 24 گھنٹے میں ہم کیا کیا کرتے ہیں. سوتے ہیں, کھاتے ہیں, اٹھتے ہیں, بیٹھتے ہیں, ہنستے ہیں, روتے ہیں, مذاق کرتے ہیں, دل لگی کرتے ہیں, ٹی وی دیکھتے ہیں یا موبائل فون بھی دیکھتے ہیں. بہت ساری چیزیں ہم 24 گھنٹے میں کرتے ہیں, بہت ساری چیزیں کرتے ہیں نا. اور 24 گھنٹے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کئی نعمتیں ہم کو حاصل ہوتی ہیں, کئی نعمتیں. نیند بھی اللہ کی نعمت ہے, اچھا کھانا اللہ کی نعمت ہے, خوشیاں اللہ کی نعمت ہے, مسکراہٹ اللہ کی نعمت ہے, کئی چیزیں اللہ کی نعمت ہے. 24 گھنٹے میں اللہ سب سے بڑی آپ کو نعمت عطا کر رہا ہے تو کیا ہے, آپ کو باحیات رکھ رہا ہے, باحیات رکھ رہا ہے. آپ کے ماں باپ کو حیات دے رہا ہے, آپ کے گھر والوں کو رزق دے رہا ہے, آپ کے گھر میں خوشیاں دے رہا ہے. کئی اللہ کی نعمتوں کے لمحات آتے ہیں ہمارے 24 گھنٹے میں, آتے ہیں نہیں, کئی چیزیں آتی ہیں. لیکن ہم اس 24 گھنٹے میں اللہ کا شکر کتنے مرتبہ ادا کرتے ہیں, یہ چیز کو آپ سوچو اور غور کرو. 5 وقت کی نماز کتنی دیر لگے گی؟ فجر, ظہر, عصر, مغرب, شام, 5 نماز. صرف فرض پڑھ لو, 5 منٹ سے بھی کم وقت میں نماز ہو جائے گی. 3 منٹ لگیں گے, 4 منٹ لگیں گے. اگر 24 گھنٹے میں 5 نماز پڑھتے ہیں تو کتنا وقت جائے گا؟ 25 یا 24 منٹ. تو سوال یہ ہے, اللہ 24 گھنٹوں میں کئی نعمتوں سے ہم کو نواز رہا ہے, لیکن ہم 24 منٹ اللہ کے لیے نہیں نکال سکتے. کیا یہ غور کرو, ہم 24 منٹ نہیں نکال سکتے. آپ کی نیند میں سے, آپ کے کھانے میں سے, آپ کی مسکراہٹ میں سے, آپ کی خوشیوں میں سے, آپ کے ماں باپ کی خوشیوں میں سے, گھر کی خوشی میں سے, مسرتوں میں سے کیا ہم ایک دن میں 24 منٹ نہیں نکال سکتے؟ کوئی مشکل کام نہیں ہے. 24 منٹ آپ نکال لو روز, اللہ دے گا کامیابی, کامیابی اور کامیابی. نماز بہت اہم. خدا را نماز سے دور نہ ہو, 2 منٹ 3 منٹ نکالو, قرآن بھی پڑھو. آج یہاں پہ سلیبس ہے, انوار صاحب کے ذریعے ہم نے ایک سلیبس بنایا ہمارے اسکول میں, شاید آپ بھی پڑھتے ہوں گے. قرآن بھی پڑھائی جاتی ہے, جدید
سائنس ٹیکنالوجی اور اسلام بھی ایک ہے، اس میں تاریخ اسلام بھی ہے نا، سب پڑھا رہے ہیں۔ اویسی اسکول آف ایکسلنس سے اگر کوئی بچہ یا بچی 10th پاس کرتی ہے تو صرف 10th کا سرٹیفکیٹ نہیں لے جاتی ہے، بلکہ ہمارے پاس سے 10th کے ساتھ ساتھ ایک بچہ اور بچی قرآن بھی ختم کر کے جاتی ہے، قرآن بھی یاد کر کے جاتی ہے، سیرت النبی بھی ختم کرتی ہے، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور اسلام میں ختم کرتی ہے، اور پھر اس کے ساتھ تاریخ اسلام بھی ختم کرتی ہے۔ یہ ہے ہمارا مشن کیا ہے؟ ہمارا مشن کیا ہے؟ دنیا کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم بھی دی جائے۔ دین اور دنیا دونوں کو لے کے چلنے کا نام اسلام ہے، اور دین اور دنیا دونوں کو تعلیم دینے کا مرکز کا نام ہے اسکول آف ایکسلنس۔ یہ ہمارا کام، یہ مقصد ہے ہمارا، آپ کا بھی یہ ہونا چاہیے۔ اور میں آپ سے کہوں گا، سب سے بری عادت ہماری قوم کو تباہ کر رہی ہے، برباد کر رہی ہے، تو وہ کیا ہے معلوم آپ کو؟ نہیں، ہمارے گھروں میں ہمارے بھائی بہن بڑے سب نیند سے بیدار ہوتے ہیں بہت دیر سے، بہت دیر سے۔ صبح 6 بجے نکل جاؤ ان گلیوں میں تو کوئی نہیں دکھتا۔ میں پہلے صبح 7 ساڑھے 7 بجے دورے کرتا تھا تو ہمارے ورکرز بولتے تھے، ارے 7 ساڑھے 7 بجے آئے تو کوئی ملے گا، اور مجھے لوگ بولتے تھے اکبر صاحب آپ دکھ رہے نہیں۔ میں ان کو بولتا تھا میں صبح 7 بجے آ کے گیا، تو وہ لوگ بولتے تھے 7 بجے کون اٹھتا صاحب اتنی صبح آئے۔ ارے 7 تو دیر ہو گئی، اللہ تو اذان کے ذریعے آواز دے رہا ہے کہ سونے والے اٹھ جاؤ۔ فجر کی اذان میں اللہ سے آواز نہیں دے رہا ہے اور کہہ نہیں رہا ہے کہ اٹھ جا سونے والے اٹھ جا۔ اٹھنے کا وقت ہے، نماز کا وقت ہے، لیکن ہم وہ وقت بھی نہیں اٹھتے، 7 بجے بھی نہیں اٹھتے۔ آج ہماری بستیوں میں دیکھو تو گھما گھومی کب دکھتی ہے؟ 4-5 بجے کے بعد میں گھما گھومی دکھتی، ٹریفک دکھتی، بازار بھرا ہوا دکھتا۔ ہمارا مزاج تو یہ ہے کہ رات بھر اگر دکان کھلی رہی، بازار کھلا رہا تو ہم سے زیادہ خوش ہونے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ ہمارا مزاج ہے، یہ ہمارا مزاج ہے۔ وہ قوم جو صبح بیدار نہیں ہو سکتی، وہ قوم دنیا میں کامیاب بھی نہیں ہو سکتی۔ وہی قوم کامیاب ہوگی جو صبح میں بیدار ہو سکتی ہے، اللہ کی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز پر اٹھ کر وضو کر کے مساجد کو جو جاتے ہیں، وہی قوم کامیاب و کامران ہے۔ ہم کو اٹھنا چاہیے، اٹھو صبح میں، رات میں جلدی سو جاؤ نہیں، یہ دیکھتے وہ ٹیٹی وہ ٹاٹا چبوتروں کی رونق، بازاروں میں گھما گھومی، بس شادیوں کا تو یہ عالم ہے کہ شادی میں چلے گئے تو بس 12 بجے 1 بجے واپسی، اور شادی میں جانا ضروری ہے، ایسا ضروری ہے جیسے مقدس مقام کی زیارت ہے، نہیں گئے تو گناہ ہونے والا ہے۔ یہی مزاج ہے ہماری قوم کا۔ ہمارے پاس بچے نہیں آتے، کیوں نہیں آئے بچے؟ نہیں، وہ گھر میں شادی تھی تو رات میں دیر ہو گئی۔ ارے آپ شادی کریے، شادی میں شریک ہوئیے، لیکن شادی کے نام پر ان معصوموں کے مستقبل کو اندھیرے اور تاریکی میں مت ڈالیے، میرا پیغام ہے لوگوں کو۔ آپ کی خوشیاں آپ کو مبارک، ان معصوموں کی خوشیوں کو کیوں چھیننا چاہتے ہیں شادیوں کے نام پر؟ اتنے شادیاں آپ دیکھو، یہ روڈ پہ دیکھتے ہیں تو کیا ہے، بس شادی خانوں کی منڈی ہے، بس لگی ہوئی ہے، بس چل رہا ہے۔ آپ لوگوں سے کہوں گا، آپ لوگوں کے لیے اہم کیا ہے؟ شادیوں میں جانا نہیں، آپ لوگوں کے لیے اہم ہے صبح اٹھ کے اسکول کو آنا۔ یہ چیز طے کرو، یہ چیز طے کرو، یہ ہم کو تبدیلی لانی پڑے گی۔
تبدیلی لانی پڑے. اگر یہ تبدیلی نہیں آئے گی تو نہیں ہوگا. مجھے بھی بہت سارے لوگ دیتے ہیں روکا. میں صاف کہہ دیتا ہوں معاف کرنا صاحب، میں شادیوں میں کم جاتا ہوں، ہاتھ جوڑ کے معذرت خواہی کر لیتا ہوں اور بولتا ہوں کہ اگر مغرب کے بعد اگر دولہے آ رہے ہیں نکاح ہو رہا تو میں آؤں گا، نہیں تو میں نہیں جاتا ہوں. مجھے رکا دیتے ہیں، ایسا لسٹ بنا لیتا ہوں، روٹ بناتا ہوں، مغرب پڑھتا ہوں نکل جاتا ہوں. شادی خانے میں کوئی نہیں رہتے، صفائی جھاڑو ہوتے رہتی، میں گاڑی لے جاتا ہوں، ہاں میں آیا تھا بولو چلا گیا. یہ میرا مزاج ہے. میں صبح سے کام سے نکلتا ہوں. میں دوسرے ایم ایل اے کی طرح نہیں ہوں کہ اس کو صرف اپنا حلقہ اپنے لوگ کی ذمہ داری ہے. نہیں، میرے اوپر میرے حلقے کی ذمہ داری ہے، میرے اوپر دواخانوں کی ذمہ داری ہے، میرے اوپر میڈیکل انجینئرنگ این ڈی اے ایم سی اے دوسرے سارے کالجز کی ذمہ داری ہے، میرے اوپر یہ اسکولز کی ذمہ داری ہے، میرے اوپر بینکس کی ذمہ داری ہے، میرے اوپر سب ذمہ داری ہے. اگر میں رات کے 12-1 بجے تک شادیوں کی سیر کرتا رہا تو صبح میں اٹھ نہیں سکوں گا، کام نہیں کر سکوں گا. لیکن اگر اپنے جسم کو ڈھکیلوں گا تو میری کوالٹی آف ورک میں فرق آئے گا، کام خراب ہوگا، اچھا نہیں. تو آپ لوگوں سے بھی کہوں اس چیز کو سمجھیے، خدا کا سمجھیے. ایک موقع اللہ دے رہا، اس موقع سے فائدہ اٹھائیے، تعلیم حاصل کریے. آج ہمارے کتنے اسکول ہیں، ہمارے اتنے زیادہ اسکول ہیں کہ ایک اسکول بناؤں گا سوچا تھا زندگی میں، لیکن اللہ نے اتنے اسکول بنا دیے. میں تو گنہگار ہوں، میں تو اس قابل بھی نہیں. کیسے آئے، کیسے بنے، کیسا ہوا کام میں خود نہیں جانتا. اللہ کا کام تھا، اللہ کرا دیا. اللہ کا شکر کہ اللہ نے مجھ گنہگار کا انتخاب کیا. مگر میں کہنا یہ چاہتا ہوں، اگر نیت ہے نا، نیت اگر ہے اور سچی نیت ہے نا تو ناممکن بھی ممکن ہو سکتا ہے. اس چیز کو ایمان رہنا چاہیے، ایمان رہنا چاہیے. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ، ایک شرابی تھا، بہت ہی نشے میں رہتا تھا. بس اس سے لوگ اس شرابی سے پوچھے، یہ سوئی ہے اور یہ سوئی میں دھاگا پورنے کی یہ جگہ ہے، کیا اس میں سے یہ اونٹوں کا یا ہاتھیوں کا اور یہ لوگوں کا قافلہ، کیا یہ سوئی کا دھاگا جس میں ڈالتے ہیں کیا اس میں سے جا سکتا ہے؟ تو وہ تو نشے میں تھا اور ایک بڑا نیک آدمی تھے، نیک تھے، جو بھی اللہ کا حکم تھا اس وقت وہ سارے ادا کرتا تھا. اس سے پوچھے تو اس نے کہا کیا دیوانے ہیں؟ یہ اونٹوں کا، ہاتھیوں کا، یہ لوگوں کا قافلہ، یہ دھاگے کے اس میں سے جائے گا؟ کیسا سوال ہے تمہارا؟ اور شرابی سے پوچھے، نشے میں خود تھا، بتا کیا یہ اونٹوں کا، یہ ہاتھیوں کا، یہ اتنا بڑا قافلہ یہ سوئی کو پرونے کے اس دھاگے کی جگہ سے کیا جا سکتا ہے؟ تو نشے میں جھومتے ہوئے بولا اللہ چاہا تو ضرور جا سکتا. اللہ چاہا تو ضرور جا سکتا. کیا ایمان ہے؟ نشے میں ہے لیکن ایمان مضبوط ہے، وہ ہوش میں ہے لیکن کمزور ایمان. یہ ایمان ہے اپنا ہونا، آپ کا ایمان ایسا پختہ ہونا کہ اللہ چاہا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، اللہ راضی تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے یار. تو اس لیے اللہ کو راضی رکھو. میں ایم ایل اے ہوں 25 برس سے. سب سے پہلے ایم ایل اے کب بنا معلوم آپ کو؟ 25 برس کا تھا. تو لوگ بولتے تھے ارے یہ اتنا چھوٹا بچہ ایم ایل اے بنے گا، ارے یہ بچہ کہاں بنے گا. وہ اخبارات لکھتے تھے کہ چھوٹا معصوم بچہ کہاں سے جیتتا، کدھر سے جیتتا بولے. لیکن مجھے یقین تھا اللہ چاہا تو ضرور جیتوں گا، اور جیتا. جب میں جیتا تو پورے اخبارات کی سرخی تھی، کون حکومت بنایا اس کی سرخی نہیں تھی، ایک 25 برس کا بچہ جیت گیا وہ سرخی. میں زندہ ہوں، آج زندہ ہوں نا، آپ کے سامنے کھڑا ہوں.
3 گولیاں کھایا، 3 گولیاں مارے ایسا، کتنے مرتبہ چاقو سے ایسے مارے، یہ ہاتھ پورا جسم چھنی ہو گیا. لوگ بولے اب تو مر گیا. اللہ راضی تھا، یقین تھا زندہ ہوں آپ کے سامنے کھڑا. تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں آپ کو کہ اللہ کی ذات پہ کامل یقین رکھو، اللہ کو راضی رکھو، تو دنیا کی کوئی طاقت تم کو جھکا نہیں سکتی، آنا نہیں. اس چیز پہ آؤ، اللہ راضی تو دنیا راضی. اللہ کی رضا کی فکر کرو، دنیا کی فکر مت کرو. اکبر الدین اویسی دنیا کی پرواہ نہیں کرتا. دنیا چاہے جو بول لے، جو لکھ لے، جو کہہ لے، مجھے ان کی پرواہ نہیں. مجھے پرواہ ہے تو اللہ کی، مجھے پرواہ ہے تو آخرت کی، کسی کی پرواہ نہیں. بہت لوگ مجھے بولتے ہیں، کتنی گالیاں مجھے دیتی ہیں، بدتے، برا بھلا، میرے کردار، میری بیوی، میرے بچوں کے بارے میں. ارے اتنا لکھے، لکھ لکھ کے تھک گئے، بول بول کے ختم ہو گئے، لیکن مجھے کچھ فرق نہیں پڑا. میں کہنا چاہتا ہوں کہ بولنے والوں کا کام بولنا ہے، بولنے دو. ہمارا کام کرنا ہے، اللہ کو راضی رکھنا. یہ ہے نا، اس چیز کو کہا. آج نیوٹریشن کا پروگرام ہوا، دوسری طرف ایک ہیلتھ چیک اپ ہو رہا. تعلیم، دنیاوی علم، دینی علم، نیوٹریشس فوڈ، ہیلتھ کارڈ کہ ہیلتھ کے بارے میں بھی ہم کو فکر ہے کہ کئی بچے ہیں جن کی آنکھیں کمزور ہیں. ہر 3 مہینے کو ہمارے میڈیکل کالج کی ٹیم آئے گی، بچوں کی اسکریننگ کرے گی، ان کو دیکھے گی کہ ان میں کوئی کمزوری ہے کیا. آنکھ کمزور ہے تو اینک دے گی، اسکن ڈیزیز ہے تو اس کے لیے دوا دے گی، اگر ان کے دانت خراب ہے تو وہ بھی کریں گے. کسی سے کوئی پیسہ نہ پڑھانے کو لیے، نہ یا پڑھنے والے بچوں کی صحت کے لیے ہم لیں گے. سب نہیں کریں. ہر بچے کا ہیلتھ کارڈ ہوگا ہمارے پاس، ہر پڑھنے والے کا ہیلتھ کارڈ ہوگا. ہر 3 مہینے 6 مہینے میں ان کی ہائٹ بھی ہم چیک کریں گے، ان کے اسکن کو دیکھیں گے، ان کے دانتوں کو دیکھیں گے، آنکھوں کو دیکھیں گے، بالوں کا چیک کریں گے، اور دیکھیں گے کہ ہمارے پاس پڑھنے والے بچے صرف تعلیم میں طاقتور نہیں رہے بلکہ صحت مند بھی رہے. یہ ہمارا. اور آج آپ کے اسکول میں ہے فنکشن، ہمارے پورے اسکول میں، نشیمن نگر میں بھی پورا اسکول کے جتنے بچے ہیں ان کا بھی ہیلتھ کارڈ ہوگا. ریاست نگر میں جو بچے ہیں ان کا بھی ایک ہیلتھ کارڈ ہوگا. پھر امبر پیٹ میں بھی جو بچے ہیں ان کا بھی ایک ہیلتھ کارڈ ہوگا. پھر بابا نگر آج یہاں پر بھی ہوا. پھر اس کے بعد نرسی پھول باغ میں بھی ہوگا. تو ہمارے جتنے اسکول ہیں پورے جگہ پر، اور الحمدللہ حافظ بابا نگر میں ایک اور اعلان کرتا ہوں، رخصت ہو جاؤں گا کہ یہ ایک اسکول کی میٹنگ کی نا، بہت درخواستیں آ رہی ہیں. تو ہم ایک ایسی بلڈنگ بنا رہے تھے، الحمدللہ وہ مکمل ہو گئی. اگلا تعلیمی سال سے وہاں پر بھی تعلیم کا آغاز ہے ہمارا. کیونکہ اب آپ دیکھیے باہر کھڑے ہیں والدین، ان میں سے کئی خواتین مجھے بولیں گی اکبر صاحب ہمارے بچے کو یا ہماری بچی کو داخلہ دیں. تو اتنا ڈیمانڈ ہے، تو یہ اسکول کو ہم اگلا سال سے سینئر اسکول کر دیں گے، اور وہ عمر کالونی میں جو اسکول ہے اس کو پرائمری اسکول کر دیں گے. وہاں پہ 3 سیکشن، یہاں پہ 3 سیکشن. یہ ہمارا ہے. مقصد یہ ہے کہ حافظ بابا نگر کے ہر گھر میں علم کی روشنی کا، علم کے دیے کا اجالا ہو، اور ہر گھر روشن ہو رہا ہے علم کی روشنی. یہ ہمارا مقصد ہے. انشاءاللہ آئندہ تعلیمی سال سے صرف یہ عمر کالونی کے اسکول کا آغاز نہیں ہوگا، عمر کالونی کے اسکول کا بھی آغاز ہوگا. اور سابقہ میں
ایک ڈیزلنگ اسکول تھا، وہ بھی میں نے خرید لیا، اس کو بھی بنایا ہے، 1,00,000 اسکوائر فٹ بلڈر ایریا ہے، وہاں پر بھی سالانہ ملت KG to PG کیمپس کا آئندہ تعلیمی سال سے وہاں پر بھی آغاز ہو جائے۔ ہم نے ابتدا نہیں کیا، لوگ کیا کرتے معلوم نہ آپ کو، کام ہونے سے پہلے ربن کاٹتے ہیں۔ اکبر اویسی کام ہونے کے بعد بھی ربن نہیں کاٹتا، بس کام ہونے تو کہتا۔ ہمارا بلہ گوڑے کا KG to PG کا کیمپس بھی شروع ہو گیا، وہاں کے بچوں کو تعلیم کا آغاز ہو گیا، نرسری سے لے کے سیکنڈ تک، نرسری LKG UKG فرسٹ اینڈ سیکنڈ، وہاں پہ قریب 1,000 بچے پڑھ رہے ہیں، لیکن ابتدا بھی نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا، وہ بھی اسکول کا آغاز ہو گیا۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ تعلیمی سال سے سلالہ بارکس کے اسکول میں بھی ہم تعلیم کا آغاز کر دیں گے، وہ بھی عمارت مکمل ہوگی۔ اور جمال کالونی ریاست نگر میں یہ لڑکیاں جو ہیں، ان لڑکیوں کے لیے نیکسٹ اکیڈمک ایئر تعلیمی سال سے جونیئر کالج کا بھی آغاز ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد نیکسٹ تعلیمی سال سے بلہ گڑے میں بھی ہم جونیئر کالج کا آغاز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور پھر دارجلنگ میں بھی ہم جونیئر کالج لائیں گے، اور 2 سال کے بعد ڈگری کالج بھی ہمارا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ بلہ گڑے میں دارجلنگ میں۔ آپ غور کرو، ایک انسان اور ایک والدین اپنے 2-3 بچوں کو پڑھانے میں پریشان ہو جاتے ہیں، اسکول کی فیس نہیں دے سکتے، لیکن آپ کا یہ خدمت گزار اکبر اویسی ہزاروں بچوں کو وہ تعلیم کا انتظام کر رہا ہے۔ کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ اپنی آخرت کے لیے اور آپ کی خوشحال زندگی کے لیے کر رہا ہے۔ اس چیز کو سمجھو خدا، اور پھر انشاءاللہ 30 تاریخ کو مغل پورے میں ایک شادی خانہ تھا، لوگ زمین خرید کے شادی خانہ بناتے ہیں کمائی کے لیے۔ ہم نے شادی خانہ خریدا، بند کیا، اور ایک تعلیم کا مرکز بنایا مغل پورے۔ لوگوں کو شادی خانے بنانے کی فکر ہے تو ہم کو اسکول بنانے کی فکر ہے، اور وہاں پہ مغل پورے میں ایک فخر ملت، ہم نے فخر ملت کے نام سے، فخر ملت کون تھے معلوم آپ کو؟ معلوم ہونا چاہیے۔ فخر ملت عبد الواحد اویسی، مجلس اتحاد المسلمین ختم ہو گئی تھی تو مجلس اتحاد المسلمین کو پھر سے احیا کر کے قائم کرنے والے کا نام عبد الواحد اویسی۔ اگر عبد الواحد اویسی مجلس کا احیا نہیں کرتے تو نہ میں ہوتا، نہ اسد صاحب ہوتے، نہ سالار ہوتے، نہ یہ عمارت ہوتی۔ اللہ فخر ملت علیہ رحمہ کی خبر کو نور سے کر دے کہ مجلس کا احیا کیا، تو اس وقت بھی لوگ بولتے تھے کہ فخر ملت دیوانہ ہے بولتے، لیکن وہ پرواہ نہیں کرتے، جدوجہد کرے۔ اس کے بعد سالار میرے والد وہ آئے سیاست میں، اور ان کے بعد اب اسد صاحب ہیں، ہم ہیں، یہ کارواں کو لے کر آگے بڑھا رہے ہیں۔ تو ہم نے فخر ملت علیہ رحمہ کو خراج کے طور پر ان کے خدمات کو خراج پیش کرنے کی ایک چھوٹی سی ایک کوشش ہم نے کی ہے ان کے نام سے۔ ہم نے فخر ملت کیریئر گائیڈنس کا ایک مرکز بنایا اور ایک ٹریننگ کا مرکز بنایا۔ وہاں پہ اس بلڈنگ میں 10th کی کوچنگ کلاسز ہوں گی، 11th and 12th انٹرمیڈیٹ کی کوچنگ فری دی جائے گی، ڈگری کے سبجیکٹ کی فری کوچنگ۔ وہاں پہ ہم
कंप्यूटर के, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग के, अकाउंटिंग के जितने भी कोर्सेज हैं वो भी फ्री वहां पे हम करेंगे। और नीट की कोचिंग फ्री दी जाएगी, एमसेट की कोचिंग फ्री दी जाएगी, आईसेट की कोचिंग फ्री दी जाएगी। जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनकी सबकी कोचिंग हम फ्री देंगे और इंशाअल्लाह आने वाले कल में सिविल सर्विसेज की भी ट्रेनिंग वहां देंगे। और वो दिन दूर नहीं, लोग कहेंगे कि दीवाना है, अगर वो दीवाना हो और ऐसी स्कूलों के चलन से इंशाअल्लाह IAS निकलेंगे, IPS निकलेंगे, IFS निकलेंगे, IRS निकलेंगे, डॉक्टर निकलेंगे, इंजीनियर निकलेंगे, निकलेंगे, आर्किटेक्ट निकलेंगे, नर्स निकलेंगे, इंजीनियर निकलेंगे। हम इस तालीम के मिशन के जरिए दुनिया को बता देंगे कि हमने भी काबिलियत है, हमने भी सलाहियत है, हमको मौका चाहिए और वो मौका हमको अकबर ओवैसी ने दिया है। देखो आज हम क्या है, ये बनेगा ना, जरूर बनना। सारी बातें मैं बोला, एक बात नहीं बोला। क्या डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS सब बोला, MLA बनो नहीं बोला। नहीं, पढ़ो लिखो, ये सब छोड़ो। मुझे भी ख्वाहिश नहीं है MLA रहने, डॉक्टर बनना था, नहीं बन सका, तो आप लोग से भी कहूंगा पढ़ो लिखो, काबिल बनो, नेक बनो। और आज के प्रोग्राम का पैगाम क्या है? आज हम सब क्या तय करके उठेंगे यहां से? एक ही चीज, नमाज पाबंदी से पढ़ेंगे। इतनी देर मैं आपसे मुखातिब था, आसान नहीं है, यहां बहुत दर्द होता मुझे, सीखने से बहुत दर्द होता है, देखो खुल गया, बहुत दर्द होता है। अगर इस मजमे में से एक भी बेनमाजी अगर नमाज का पाबंद बन जाए तो मेरा दर्द कुर्बान है उस पर। मुखर्रिर की तकरीर की कामयाबी उसके अल्फाज से नहीं होती, उसके पैगाम की कबूलियत और पैगाम की कामयाबी से होती। मेरे अल्फाज की कामयाबी मुझे उस वक्त मिलेगी जब आप लोग नमाज के पाबंद बन जाएंगे, कुरान को पढ़ेंगे, माँ बाप का एहतराम करेंगे, बड़ों की इज्जत करेंगे, छोटों का लिहाज करेंगे, यतीम के सर पर हाथ रखेंगे और अपने उस्ताद की, अपने टीचर्स का एहतराम वो इज्जत करेंगे। तो आज हमारी तकरीर कामयाब हो, हमारी तकरीर कामयाब हो। देर से उठने वालों जल्दी उठना शुरू कर दो, यहां नहीं कहीं बैठ के सुन रहे हैं तो खुदारा सुबह उठना शुरू कर दो तो तकरीर कामयाब हो जाए। ये भी बहुत जरूरी है, ये भी जरूरी है कौन की। तो मैं आप सबसे आपसे कहूंगा, वक्त कम है, 10th के इम्तिहान करीब है, 10th के बच्चे बच्चियों से कहूंगा मेहनत करो, वक्त करीब है, वक्त करीब है। कोविड में तो हर कोई पास हो गया, आपका इम्तिहान सख्त है, मेहनत करो। यहां पे हम 10th के कोचिंग के क्लासेस भी कभी आगाज करेंगे जनवरी में। अगर स्कूल की पढ़ाई में अगर कोई कमी रह जा रही है तो हम शाम में 10th के कोचिंग क्लासेस का आगाज जनवरी में कर रहे हैं। यहां हाफिज बाबा नगर में कर रहे हैं, जमाल कॉलोनी में कर रहे हैं और मोगलपुरे में 3 जगह पर 10th के कोचिंग क्लासेस। और ये कोचिंग क्लासेस सिर्फ ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के बच्चों के लिए नहीं है, ये कोचिंग क्लासेस गवर्नमेंट के मदरसों में पढ़ने वालों के लिए भी है, इंग्लिश मीडियम के लिए भी है, तेलुगु मीडियम के लिए भी है, सबके लिए है। लोगों के दिल तंग है हमारे लिए, उनके घरों के दरवाजे खुले नहीं, लेकिन अकबर ओवैसी का दिल बड़ा है, हमारे दरवाजे खुले हैं।
ہر کوئی آ سکتا ہے، مسلمان بھی آ سکتا ہے، ہندو بھی آ سکتا ہے، سکھ بھی آ سکتا ہے، عیسائی بھی آ سکتا ہے، جس کو بھی پڑھنا ہے آؤ، ہم اور ویسی تم کو پڑھانے تیار ہے، ہمارے دروازے کھلے ہیں۔ یہ خود اخلاص کا فائدہ اٹھائیے، پڑھیے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو، ہم کو نیک بنائے، قابل بنائے، نماز کا پابند بنائے، قرآن کو تلاوت سے پڑھنے کی اللہ ہم کو ہدایت دے، ماں باپ کا اطاعت گزار بنائے، اساتذہ کا عزت کرنے والا بنائے، اللہ ہم سب کے گھروں میں خیر و برکت عطا فرمائے، اللہ ہمارے بھائی جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرمائے، اللہ ہماری بہنیں جو گھروں میں بیٹھی ہیں اللہ ان کی شادیاں کروا دے، اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، اے اللہ مخلوق لوگوں کے قرضوں کو دور فرما، اے اللہ بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما، اے اللہ ان اداروں میں جو بھی اپنی طرف سے جو بھی تعاون کر رہے ہیں، اے اللہ تو غیب سے ان کی اولاد کی مدد فرما، اے اللہ ہمارے ڈائریکٹر صاحبان کو صحت عطا فرما، ان کو نیک بنا، قابل بنا، ان کی اولاد کے مستقبل کو روشن کر، اے اللہ یہ نیوٹریشن کی ٹیم جو آئی ہے یہاں پہ ایک خدمت کے نیت سے ہے، اللہ ان کی خدمات کو قبول فرما، ان کی مصیبتوں پریشانیوں میں غیب سے ان کی مدد فرما، اے اللہ دکن کالج آف میڈیکل سائنسز کی جو ٹیم آئی ہے ان غریب معصوم بچوں کی صحت کا اہلکار بنانے کے لیے ان کے سارے ٹیم ممبرز کی خدمت کو تو قبول فرما، ان کی مدد فرما، ان کے اولاد کو اس کا اجر دے، ان کے ہاتھوں میں اور شفا دے، اے اللہ ان کو کامیاب کر، ہم سب کو نیک بنا، ایک بنا، واخر دعوانا